बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल आँचे अस दलालत मोतबर अस्त दलालत लफ्ज़िया वज़इया अस्त। दलालत की जो 6 किस्में हमने पढ़ी, दलालत वज़िया लफ्ज़िया, दलालत वज़िया गैर लफ्ज़िया, दलालत अक़लिया लफ्ज़िया, दलालत अक़लिया गैर लफ्ज़िया, दलालत तबइया लफ्ज़िया, दलालत तबइया गैर लफ्ज़िया। इन सब के अंदर, ठीक है, इन सब में से वो दलालत जो मोतबर है, इन सब में से वो दलालत जो मोतबर है वो दलालत लफ्ज़िया वज़इया अस्त, दलालत लफ्ज़िया वज़इया है। इन सब में से जितनी इन 6 दलालतों में से एक दलालत सिर्फ मोतबर है मंतिक के अंदर, ठीक है, एक दलालत मोतबर है और वो दलालत वज़इया लफ्ज़िया है, ठीक है। इस वजह से कि माने का समझना और समझाना आदि तौर पर इसी तरीके से होता है, माने का समझना और समझाना आदि तौर पर इसी तरीके से होता है कि लफ्ज़ बोली जाए और उस लफ्ज़ की दलालत अपने माने मौजू लहू पर हो। यही माने का समझना और समझाना इसी तरीके से हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लें कि दलालत गैर लफ्ज़िया, दलालत गैर लफ्ज़िया में तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको मतलब माने का समझ और समझ सकें दलालत गैर लफ्ज़िया से, क्योंकि समझने और समझाने के लिए आपको अल्फाज का सहारा लेना पड़ता ही है। तो आप जब उनको अल्फाज में जिक्र ही नहीं कर सकते, वो अल्फाज ही नहीं है, तो आप उनको कैसे समझ सकते हैं? उनसे इसी वजह से मंतिकी उनसे बहस नहीं करते हैं, ठीक है, गैर लफ्ज़िया से। और अक़लिया और तबइया, तो इनके अंदर भी लोगों की अक्लें, मतलब किसी की अक्ल तेज़ होती है, किसी की अक्ल तेज़ नहीं होती है, कि कोई ज़्यादा अक्लमंद होता है, कोई कम अक्लमंद होता है। तो जो ज़्यादा अक्लमंद है वो समझ जाएगा, लेकिन जो कम अक्लमंद है वो नहीं समझ पाएगा। इसी वजह से इसको भी छोड़ दिया, अक़लिया को भी। और दलालत तबइया कि इंसान की तबीयतें मुख्तलिफ होती हैं, हर इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है कि जब उसे गुस्सा आए तो उसका चेहरा सुर्ख हो जाए, ठीक है, हर इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी इंसान को गुस्सा नहीं आता फिर भी चेहरा लाल हो जाता है, कभी कभी इंसान को गुस्सा आता है लेकिन चेहरा लाल नहीं होता है। तो ये अक्सरियत के तरीके पर है, हर इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है कि जब भी उसे गुस्सा आए तो उसका चेहरा लाल हो जाए, ये सब चीज़ें हमेशा नहीं होती। या जो इंसान करता है तो हमेशा ऐसा नहीं है कि वो करे तो उसके सीने में दर्द हो ही, यानी हर इंसान के साथ ऐसा नहीं है कि जब भी उसके सीने में दर्द हो तो वो करता है, या जब भी वो करता है तो उसके सीने पर दर्द होता है, ठीक है। तो इन दलालत अक़लिया बिल्कुल ही मोतबर नहीं है, दलालत तबइया भी बिल्कुल मोतबर नहीं है, और दलालत लफ्ज़िया के, दलालत वज़इया के अंदर लफ्ज़िया मोतबर है, गैर लफ्ज़िया मोतबर नहीं है, क्योंकि माने का समझना और समझाना मकसद है, और गैर लफ्ज़ से माने का समझना और समझाना नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इन 5 किस्मों को छोड़ दिया, इन्होंने सिर्फ एक किस्म को लिया, दलालत लफ्ज़िया वज़इया को। अब ये बात उन्होंने बता दी कि मोतबर कौन सा है। देख लीजिए, ज़ेरा के फ़ायदा व इस्तिफ़ादे मानी मोताद बई तरीक़स्त, क्योंकि मानी का समझना और समझाना, मानी के ज़रिए से फ़ायदा उठाना, पहुँचाना और फ़ायदा उठाना, ये आदि तरीक़े पर इसी तरीके से है, यानी दलालत लफ्ज़िया वज़िया ही से माने का फ़ायदा होता है और माने को दूसरे तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है, माने को समझ सकते हैं इसी के ज़रिए से, इसी वजह से इसको मोतबर कहा है। वहीं दलालत मुनहसिर अस्त दर मुताबिक़त व तज़म्मुन व इल्तिज़ाम, और ये दलालत मुनहसिर है मुताबिक़त के अंदर, तज़म्मुन के अंदर, इल्तिज़ाम के अंदर, यानी दलालत लफ्ज़िया वज़िया की भी फिर 3 किस्में होंगी, 3 तरीके के दलालत लफ्ज़िया वज़िया होंगे। एक तो मुताबिक़ी होगा, दूसरा तज़म्मुनी होगा, तीसरा इल्तिज़ामी होगा। हर एक की तारीफ़ देखें। मुताबिक़त दलालत लफ्ज़ अस्त बर तमाम माने मौजू लहुए खुद, अज़ा जहत के तमाम माने मौजू लहुए उस्त, यानी दलालत मुताबिक़त कहते हैं कि लफ्ज़ की दलालत अपने तमाम माने मौजू लहू पर हो, ठीक है, इस वजह से कि वो उसका तमाम माने मौजू लहू है, ठीक है, लफ्ज़ की दलालत अपने तमाम माने मौजू लहू पर हो, इस वजह से कि उसका तमाम माने मौजू लहू है। यानी एक लफ्ज़ जो वज़ा किया गया है किसी माने के लिए, ठीक है, तो लफ्ज़ जब अपने मुकम्मल माने पर दलालत करेगा, जिस माने के लिए वो वज़ा किया गया है उस मुकम्मल माने पर वो दलालत करेगा,
تو اس کو بولیں گے کہ یہ دلالت لفظیہ وضعیہ مطابقیہ ہے، کہ یہ اپنے مکمل معنی پر دلالت کر رہا ہے، یہ مطابقی ہے، ٹھیک ہے۔ موضوع لہو بولتے ہیں معنی موضوع لہو جس معنی کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہو، جس معنی کے لیے لفظ، جس معنی کے ساتھ لفظ خاص کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں معنی موضوع لہو، ٹھیک۔ چوں دلالت لفظ انسان بر معنی حیوان ناطق، جیسے لفظ انسان کی دلالت حیوان ناطق کے معنی پر، تو حیوان ناطق اس سے ہم نے یہ سمجھا کہ انسان سمجھا تھا ہم نے حیوان ناطق سے، اور لفظ انسان وضع ہی کیا گیا ہے حیوان ناطق پر دلالت کرنے کے لیے، کہ وہ حیوان جس کے اندر سمجھنے کی طاقت ہو اسے ہی انسان کہتے ہیں۔ لفظ انسان وضع ہی کیا گیا ہے اس حیوان کے لیے جس کے اندر سمجھنے کی قوت ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب جب بھی لفظ انسان کی دلالت اپنے مکمل معنی موضوع لہو پر ہو، یعنی اس حیوان پر جس کے اندر سمجھنے کی طاقت ہے، اس مکمل معنی پر جب لفظ انسان دلالت کرے گا تو اس مکمل معنی پر اس کی دلالت مطابقی ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ لفظ انسان کا مکمل معنی حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ایک لفظ کہا ہے ازا جہت کے تمام معنی موضوع لہو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ لفظ جو معنی حیوان ناطق، جو لفظ انسان کا حیوان ناطق معنی ہے، یعنی لفظ کا جو معنی موضوع لہو ہوتا ہے، اس حیثیت سے وہ اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، یعنی جتنا اس کا معنی موضوع لہو ہے، جس معنی کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، ذاتی طور پر جو اس کا معنی ہے، حقیقی طور پر جو اس کا معنی موضوع لہو ہے، اس پر وہ دلالت کرے، کہ لفظ کبھی کبھی اپنے حقیقی معنی موضوع لہو نہیں، اس کے اور بھی معنی موضوع لہو ہوتے ہیں، لیکن وہ حقیقی معنی موضوع لہو نہیں ہوتے۔ ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کے اندر اس کا معنی موضوع لہو بھی پایا جا رہا ہے لیکن اس کا غیر بھی پایا جاتا ہے، تو غیر اس حیثیت سے پایا جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے، یا بذات وہ اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے، اس پر وہ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام معنی موضوع لہو ہے، اس کی قید اسی وجہ سے لگائی ہے کہ ذاتی طور پر وہ اس کا معنی ہو، ٹھیک ہے۔ انسان کا معنی حیوان ناطق یہ ذاتی طور پر انسان کا ہی معنی ہے، کسی اور کا معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انسان کا مکمل معنی ہے، اس کا مکمل ذاتی معنی ہے۔ اس کو بولیں گے دلالت لفظ، دلالت مطابقی ہے نا، دلالت مطابقی کہ لفظ اپنے مکمل معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، مکمل اس معنی پر دلالت کرے جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے۔ وہ تضمن، دوسری قسم تھی تضمن، دلالت تضمنی۔ دلالت تضمنی لفظ کی دلالت بر جزء معنی موضوع لہو خود ازاں جہت کی جزء معنی موضوع لہو، اس لفظ کی دلالت اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر اس حیثیت سے ہونا کہ وہ اس کے معنی موضوع لہو کا جز ہے، وہ اپنے معنی موضوع لہو کا جز ہے۔ یعنی جب کوئی لفظ وضع کیا گیا ہے کسی معنی کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی لفظ وضع کیا گیا کسی معنی کے لیے، جیسے انسان وضع کیا گیا حیوان ناطق کے لیے، ٹھیک ہے، تو انسان کی دلالت حیوان ناطق یہ انسان کا مکمل معنی ہے، اور حیوان انسان کی معنی کا ایک جز ہے، اور ناطق انسان کے ایک معنی کا جز ہے۔ تو انسان اگر صرف حیوان پر دلالت کرے گا تو بھی اپنے ایک جز پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے مکمل معنی پر دلالت نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے ایک جز پر دلالت کر رہا ہے۔ اور جب انسان کی دلالت ناطق پر ہو تو بھی وہ اپنے ایک معنی کے ایک جز پر دلالت کر رہا ہے، اپنے مکمل معنی موضوع لہو پر دلالت نہیں کر رہا ہے۔ تو اسی کو بولتے ہیں دلالت تضمنی، کہ لفظ کی دلالت اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر ہو، اس وجہ سے کہ وہ اس کے معنی موضوع لہو کا جز ہے، ٹھیک ہے، کسی اور وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ وہ اس کے معنی موضوع لہو کا جز ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے لفظ انسان کی دلالت صرف حیوان پر، تنہا حیوان پر، یا بر معنی ناطق، یا تنہا معنی ناطق پر، صرف ناطق کے معنی پر یا صرف حیوان کے معنی پر انسان کی دلالت کرنا ہے، کیونکہ یہ حیوان ایک جز ہے انسان کا، اور انسان کے معنی کا حیوان ایک جز ہے اور ایک ناطق جز ہے۔ تو اگر ان میں سے کسی ایک پر دلالت کر رہا ہے تو وہ اپنے ایک جز پر دلالت کر رہا ہے، ایک پر نہیں کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں دلالت تضمنی۔ ویا بر معنی ناطق تنہا، یا تنہا ناطق کے معنی پر، تنہا حیوان کے معنی پر یا تنہا ناطق کے معنی پر۔ وہ التزام، اور تیسری قسم دلالت لفظ است بر معنی خارج لازم موضوع لہو خود، ازا جہت کے آ خارج لازم موضوع لہو است، چوں دلالت التزامی لفظ کی دلالت اپنے معنی موضوع لہو کے
خارج لازم پر ہو، معنی موضوع لہو کے خارج پر ہو، ایسا معنی جو اس کے موضوع لہو سے خارج ہے اور وہ اپنے موضوع لہو کو لازم ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ وہ خارج موضوع لہو کو لازم ہے، خارج کے موضوع لہو کو لازم ہونے کی وجہ سے لفظ کی دلالت اپنے معنی موضوع لہو کے خارج پر کرنا. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ ہے اور اس کا معنی کوئی اس کا معنی موضوع لہو ہے، ٹھیک ہے، لیکن لفظ کبھی کبھی دلالت کرتا ہے اپنے معنی موضوع لہو کے علاوہ پر، ٹھیک ہے، لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے علاوہ پر کبھی دلالت کرتا ہے. تو جب لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے علاوہ پر دلالت کرے گا تو جو اس کا علاوہ جو ہوگا وہ خارج ہوگا، کیونکہ خارج بولتے ہیں جو باہر ہو، ٹھیک ہے. تو جب اس کا علاوہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے معنی موضوع لہو سے خارج ہوگا. اس کا معنی موضوع لہو ہوتا تو وہ اپنے معنی موضوع لہو کا جز ہوتا، لیکن وہ اس سے ہے ہی نہیں، اس کا علاوہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اپنے معنی موضوع لہو سے وہ خارج ہے، ٹھیک ہے. تو جب لفظ کی دلالت اپنے معنی موضوع لہو کے خارج پر ہو، ٹھیک ہے، اور وہ خارج اس حیثیت سے کہ وہ خارج اپنے معنی موضوع لہو کو لازم ہے، یعنی جب جب اس کا معنی موضوع لہو پایا جاتا ہے تو وہ خارجی معنی بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جب موضوع لہو پایا جاتا ہے تو اس کا خارجی معنی بھی پایا جاتا ہے. تو اسی کو بولتے ہیں لازم، کہ ایک چیز جب کسی کے ساتھ لازم ہوتی ہے تو جب پہلی چیز پائی جاتی ہے تو دوسری چیز پائی جاتی ہے، جب دوسری چیز پائی جاتی ہے تو پہلی چیز پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائے جاتے ہیں، اسی کو لازم کہتے ہیں. تو وہ خارجی معنی ہوگا جو وہ معنی موضوع لہو کو لازم ہوگا، کہ جب لفظ اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے گا، جب لفظ کا معنی موضوع لہو پایا جائے گا تب اس لفظ کا معنی موضوع لہو کا خارج بھی پایا جائے گا. ایک ایسا معنی جو اس معنی موضوع لہو کا جز نہیں ہے وہ بھی پایا جائے گا. اگر ایسا ہے تو لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے خارج پر جب دلالت کرے گا، جو اس کا معنی موضوع لہو نہیں ہے، اس کا علاوہ جو معنی سمجھا جا رہا ہے اس پر جب وہ دلالت کرے گا تو لفظ کی اس کے معنی موضوع لہو کے خارج پر دلالت کرنا، اس کو دلالت التزامی بولتے ہیں. یعنی جو لازم نہیں تھا اس کو لازم کر لیں، التزام بولتے ہیں لازم کر لینا، ٹھیک ہے. مثال دیکھیں، اس سے اور بات واضح ہو جائے گی. چوں دلالت لفظ انسان پر معنی قابل علم و صنعت کتابت، جیسے لفظ انسان کی دلالت قابل علم اور صنعت کتابت پر، سمجھنے کی قوت، سمجھنے کے قابل ہونے اور کتابت کر سکنے پر، کتابت کی قوت پر، ٹھیک ہے. لفظ انسان ہے، ایک انسان ہے، ٹھیک ہے. انسان کا معنی موضوع لہو ہے حیوان ناطق. حیوان ناطق کا معنی، اس کا معنی موضوع لہو ہے ایسا حیوان جو سمجھ سکتا ہو، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر حیوان ناطق یہ اس کا مکمل معنی ہے، لیکن حیوان ناطق کے اندر آپ کو کہیں پر بھی قابل علم اور صنعت کتابت نہیں دکھ رہی ہے. لیکن جب بھی انسان کا علم ہوتا ہے، انسان کی حقیقت کا علم ہوتا ہے حیوان ناطق، تو اس سے یہ بات بھی سمجھی جاتی ہے کہ علم کو جو قبول کر سکتا ہو، علم کو قبول کرنے والا انسان ہی ہے. کہ جب انسان کا علم ہوتا ہے تو یہ بھی علم ہوتا ہے کہ وہ علم کو قبول کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کتابت وہ کر سکتا ہے. اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ جتنے بھی انسان ہوتے ہیں وہ کتابت کر سکتے ہیں، انسان کے علاوہ کوئی اور ذات کتابت نہیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ معنی قابل علم اور صنعت کتابت، یہ تو اس کا لفظ انسان کا معنی موضوع لہو نہیں ہے، اس کے معنی موضوع لہو سے خارج ہے. لیکن یہ قابل علم اور صنعت کتابت انسان کے معنی کو لازم ہے، انسان جسے کہتے ہیں اس کے معنی کو لازم ہے کہ جب بھی انسان سمجھا جاتا ہے تو اس سے قابل علم اور صنعت کتابت بھی سمجھا جاتا ہے، کہ انسان علم کو قبول کر سکتا ہے اور علم کے قابل ہے اور کتابت وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے جب انسان کی دلالت قابل علم اور صنعت کتابت پر ہوگی تو وہ دلالت التزامی ہوگی، ٹھیک ہے.